अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हम एक बहुत ही नाजुक सी एक बहस है दोस्तों के दरमियान। और मैं तो ज़ाती तौर पर ये चाहता था कि वफूर की तकरीब रहनुमाई और बहुत कामयाब रहनुमाई के बाद खामोशी इख्तियार किए रखूं, लेकिन बाद बातें इस बहस व मुआयसे में ऐसी हुई जिस पे मेरा ख़्याल है कि बाज़ दोस्त बहुत ज़्यादा संजीदा हो गए। बाज़ दोस्त जो हैं वो उन पर ज़ाती हमले उन्होंने तसव्वुर किए। और मसला तो एक मुशायरे का था, मुशायरा हो चुका, सदारत अनवर शऊर साहब ने की, मैं उस मुशायरे में मौजूद नहीं था। और इस मुशायरे को हमारे दोस्त कामरान नफीस ने रिपोर्ट किया और एक तहरीर लिखी उन्होंने। पहले उस तहरीर में एक तारुफ़ी तहरीर मुख्तसर सी दी उन्होंने, और इसमें ये अंदिया दिया कि वो तफसील से इस पर लिखेंगे। और पहली क़िस्त उन्होंने जब लिखी तो एक हंगामा जो है बर्पा हो गया, और वो कुछ होना भी चाहिए था। उस मुशायरे में 10 या 11 हमारे नौजवान की भी उम्र उन्होंने बता दी कि अब 40 से 45 तक के लोग, बल्कि 50 साल तक के लोग जो हैं वो नौजवान ही कहलाते हैं। मैं नौजवान नहीं हूँ। हमारे यहाँ एक ज़माने तक उबैदुल्ला अलीम को नौजवान कहा जाता रहा, जब तक कि वो 50 क्रॉस कर गए थे। इवन जाज़िब कुरैशी साहब को भी नौजवान शूरा के ज़िम्न में रखा गया। तो अब ये एक अलग बहस है। और नए शोरा जो कि अभी तारुफ हासिल कर रहे होते हैं, उनको कई बरस लग जाते हैं सामने आने में, मुस्तहकम अपने आप को करने में, अदब में ख़ास जगह बनाने में, चाहे वो शायर हों, अफसाना निगार हों, नॉवलिस्ट हों, नक्काद हों, जो भी हों। खैर, किस्सा तो ये है कि कामरान नफीस ने मेरा ख़्याल है कि बहुत शरारत उन्होंने की, और मेरा ख़्याल है कि बहुत संजीदगी से भी लिखा, लेकिन कहीं कहीं वो हाथ उनका बहुत सख्त हो गया। और उन्होंने जो अहवाल लिखा, जो उन तक पहुंचा होगा, ज़ाहिर है जो उन्होंने मालूम किया होगा, उसमें जो बुनियादी बात थी वो ये कि हमारे जो शोरा थे, जो उसमें मौजूद शोरा थे, जिनमें हिदायत सायर, इमरान शमशाद नरमी, रमज़ी एजाज, अली जान, और भी कुछ शोरा, लेकिन बिलखुसूस ये वो लोग थे जिन पर ज़ाहिर है कि बात शायद हुई, नाम लिए बगैर हुई, लेकिन उन्होंने अपने आप को डिफेंड करना शुरू किया। ज़ाहिर है कामरान नफीस का मामला तो ये रहा कि मुशायरे में जो दाद दी गई और जो चीज़ें पेश की गई शोरा की तरफ से, वो उस सतह की नहीं थी जिस सतह का उनका वैसा कलाम। और सिर्फ दाद के लिए उन्होंने उस मुशायरे में ऐसी चीज़ें पढ़ी, और फिर पब्लिक या हमारे नौजवान जो तलबा थे वो बेकाबू हुए। दाद देने में तालियां भी बजाई गई, सीटियां भी बजाई गई, अलगरज एक इस तरह की चीज़ें बहुत सारी हुई। और उन्होंने नाम लिए बग़ैर बहुत सारे ऐसे हवाले दिए जिसमें कि उन शोरा ने, जो मदऊ शोरा थे, उन्होंने महसूस किया कि ये हमारी ही बात हो रही है। तो इस पर सभी ने अपने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया और हक़ाइक़ बताने की कोशिश भी की। इमरान शमशाद नरमी, जो बहुत अच्छे शायर हैं, जदीद अंदाज में शेर कहते हैं और मीडिया पर्सनैलिटी हैं, उन्होंने बहुत सख्त उसका जवाब दिया, और मेरा ख़्याल में ख़ासा सख्त बातें उन्होंने की, और डायरेक्ट कामरान नफीस से वो हो गया डायरेक्ट, और बहुत सख्त बातें उन्होंने लिखी। मैं समझता हूँ कि कामरान नफीस, इमरान शमशाद आम तौर पर बहुत ठंडे मिजाज के आदमी हैं, और मैंने आज तक उन्हें उलझते हुए नहीं देखा। फेसबुक पर भी और वैसे भी हरचंद के उनकी जब किताब आई थी इमरान की शायरी, तो उस पर बहुत सारे लोगों ने, जो उनके बहुत करीब के दोस्त थे, कुछ ऐसी बातें शुरू कर दी थी कि जिसके जवाब देने चाहिए थे, और मैं भी उसमें कूदा और मैंने भी जवाब दिए इमरान शमशाद नरमी की तरफ से। तो खैर ये नरमी का मिजाज है, लेकिन अभी नरमी में नरमी नहीं रही थी, उसने बहुत सख्त लहजा इख्तियार किया और बातें की, और फिर उनकी कन्वर्सेशन जो है कामरान नफीस और इमरान शमशाद के दरमियान होने लगी, और वो एक पोस्ट उन्होंने लगाई, फिर एक पोस्ट उन्होंने लगाई, और मुख्तलिफ़ तरह की बातें, चीज़ें। हालांकि बहुत गहरे दोस्त हैं, और मेरा ख्याल है दोस्ती कायम रहनी चाहिए।
ہدایت صاحب بھی ظاہر ہے کہ آگے میدان میں، اور انہوں نے بھی اپنے طور پر اپنی صفائی پیش کی اور چیزیں کی، اور اس میں رمزی عاصم بھی آئے، ظاہر ہے ان پر بھی بات ہوئی، اور انور شور صاحب نے کیا کہا کیا نہیں کہا، لیکن بہرحال انہوں نے اپنی خفگی کا اظہار کیا، کسی ایک فرد سے کیا یا بہت سے شعراء سے کیا، اور کلام سنانے سے انکار بھی کیا۔ یہ چیزیں ساری کی ساری جو ہیں کامران نفیس کی پوسٹ میں موجود ہیں۔ اور ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ ایک اور بحث جو بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک سطح سے گری ہوئی بحث ہے، وہ یہ شروع ہو گئی مقامی اور غیر مقامی۔ یہ کسی صورت شروع نہیں ہونی چاہیے تھی۔ کراچی جو ہے وہ ویسے بھی مہاجروں کا شہر ہے، اور یہ ہجرت کرنے والے خود ہم بھی ہیں، ہم بھی مہاجر ہیں، اور یہ ہجرتیں شعراء اور ادیبوں میں بھی جاری رہی ہیں۔ پورے پنجاب سے لوگ آئے، کوئٹہ سے لوگ آئے، بلوچستان سے آئے، سب جگہوں سے، سندھ، اندرون سندھ سے آئے، سب یہاں موجود آتے رہے، جمتے رہے، اور یہ ایک منی پاکستان کہلاتا ہے۔ ادب براہ راست سیاست سے سیاسی نظریات تو ہو سکتے ہیں کسی ادیب کی، شاعر کے، اور ان کا اظہار کرنا بھی کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ترقی پسند تحریک ہے جو کمیونسٹ، بہت سارے اس سے ایک علاقہ کمیونسٹوں کو بھی لگتا ہے، دہریے بھی ایک زمانے میں رہے اس میں، لیکن بہرحال سیاست کو براہ راست ادب کے اندر دھکیل دینا وہ میرا خیال مناسب نہیں ہے۔ اگر یہ کوئی سیاسی بیانات تھے، جو لوگ بھی یہاں رہ رہے ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ یہاں کے کراچی کے ہی ہیں اور کراچوی ہی ہو گئے ہیں۔ رفاقت کیا میں نے تقریباً 25-30 نوجوان جو یہاں سے ہجرت کر کے بھی آئے ہیں مختلف جگہوں سے، ان پر بھی لکھا، اور یہ باتیں بھی ہوئیں کہ جناب خالد معین نے جو ہے شہریت دلوا دی، ظاہر میری کی اب ساتھ، لیکن یہ ضرور ہے کہ ان سب شعراء پہ جو کہ یہاں 15 سال سے 20 سال سے 5 سال سے یہاں رہ رہے ہیں اور اب اس شہر کراچی کا حصہ ہیں، تو انہیں آپ بائیفرکیٹ کر کے الگ نہیں کر سکتے۔ تو کوئی بھی ہوں، یہ بہت سخت باتیں نہیں کی جانی چاہیے، اور مقامی اور غیر مقامی کی کوئی بحث نہیں چھیڑی جانی چاہیے۔ سب مقامی ہیں۔ اگر میں مقامی ہوں تو باقی جتنی بھی ہجرت کر کے لوگ آئے ہیں، ہمارے شاعر دوست، ہمارے ادیب دوست، ہمارے افسانہ نگار، ہمارے ناولسٹ، نقاد، سب اس شہر کا حصہ ہیں اور اسی شہر میں رچ بس گئے ہیں۔ تو مجھے یہی عرض کرنا ہے کہ یہ اس طرح کی فضول بحث نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں میں نے دونوں کی پوسٹیں اپنے پیج پر لیں اور کوئی اظہار خیال نہیں کیا تھا، میں بچنا چاہ رہا تھا، لیکن اب ضروری ہو گیا تھا کہ میں اپنی رائے دوں۔ میری رائے کے مطابق مشاعرے جو بھی تعلیمی اداروں میں ہوتے ہیں ان میں ہمیشہ سے ایک تیزی اور ایک ہڑبونگ اور ایک ہوٹنگ بہت زیادہ رہی۔ ایسے کئی مشاعرے ہیں جس میں بھی شریک رہا، جس میں کلام سنانا بہت مشکل تھا، اور طلباء اور طالبات جامعہ کراچی میں اور بہت اور ڈاؤ میڈیکل کالج میں اور جگہوں پر طے کر کے بیٹھے تھے کہ کلام کسی کا بھی نہیں سننا، اور انہوں نے نہیں سنا، اور ہم سب نے اسی شور شرابے میں اپنے کچھ شعر سنا کر جان بچائی اور آ گئے۔ مجھے یاد ہے ڈاؤ میڈیکل کالج میں ایک ایسی صورتحال بھی پیدا ہوئی کہ ہمارے ایک سینئر شاعر نے منہ موڑ لیا اور شعراء جہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کو دیکھ کر کلام سنانا شروع کیا، اور ان کی پیٹھ جو ہے وہ طلباء اور طالبات کی طرف انہوں نے کر لی۔ اسی طرح آرٹس کونسل میں بدمزگی ہوئی تو جان ایلیا نے اپنی پیٹھ جو ہے سامعین کی طرف کر لی، اور شعراء اور شاعرات کی طرف منہ کر کے انہوں نے واضح طور پر اعلان کیا کہ میں یہاں شعر نہیں سناؤں گا۔ اور جب بہت اصرار ہوا تو وہ مائک پر آئے اور انہوں نے بہت سخت جملے آڈینس کے لیے ادا کیے جو شاید حد سے زیادہ تھے۔ تو یہ سب چیزیں چلتی ہیں، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ میں تو جتنی پرائیویٹ یونیورسٹیوں میں گیا ہوں اس درمیان، وہاں بہت اچھا ماحول دیکھا میں نے۔ وہاں داد کی صورتحال، تحسین کی صورتحال اور بہت اچھی تھی، کوئی شور شرابہ نہیں تھا، کوئی ایسی بات نہیں تھی جو بدمزگی کے زمرے میں آتی ہو۔ لیکن اگر کہیں کہیں ہو رہا ہے تو اسے ایک پارٹ سمجھنا چاہیے، اور وہ ہمارا کوئی ایسا مشاعرہ نہیں ہے جو کہ عام طور پر آرٹس کونسل کا مشاعرہ ہے، شہر تائید کا مشاعرہ ہے، پریس کلب کا مشاعرہ ہے، اور ہمارے بہت سارے مشاعرے ہیں جو ادبی تنظیمیں کرتی ہیں، اس میں تمیز، تہذیب سب کچھ ہوتا ہے۔
اور وہ مشاعرے بہت اچھے ہوتے ہیں. اگر کہیں کہیں یہ کیفیت پیدا ہوئی ہے اسے نظر انداز کرنا چاہیے. اس کو ایک ٹوٹیلٹی میں یہ نہیں کہہ دینا چاہیے کہ بس کراچی میں یہی مشاعرے ہو رہے ہیں، اسی انداز کے ہو رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ شعراء جو بھی جاتے ہیں ایسے اداروں میں، تعلیمی اداروں میں یا یوتھ میں بھی یہ کوشش کرتا ہوں کہ اپنا ایسا کلام سناؤں جو کنوے ہو سکے، ان کی عمروں سے مطابقت رکھتا ہو اور اس طرح کا ہو جس میں وہ شریک ہو سکے میرے کلام میں. تو ہر شاعر یہی چاہتا ہے، یہی سمجھتا ہے. اور یہ بحث کہ مشاعرے کی شاعری کیا ہے کیا نہیں ہے اور کس سطح کی ہے، تو وہ ایک فرق تو ہے. مشاعرے کی شاعری میں ایک فرق ہے. اور مشاعرہ شوبیس کب ہوا اور ٹک ٹاکر کب آ گئے اس کے اندر، اور بہت ساری چیزیں. میں نے تو ان مباحث میں ان لوگوں کو بھی دیکھا جو خود شوبیس کا حصہ جنہوں نے بنایا ہے اور جن کے کلام میں ایسی غزلیں موجود ہیں جس سے ایک سطحیت والی صورتحال پیدا ہوئی ہے. تو اب وہ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں صورتحال کو، اور بتا رہے ہیں کہ ہم تو جناب بہت ہی صاف ستھرے لوگ ہیں، ہم نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا. اس میں مرد بھی ہیں، اس میں خواتین بھی ہیں. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو آپ دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں. اور پنجاب میں اگر کچھ ہو رہا ہے تو یہاں بھی ہو رہا ہے. اور کتنے ہمارے شعراء ہیں جو اس رو میں بہہ رہے ہیں. تو یہ سوچنا ان کا کام ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، کس سطحیت کے ساتھ کوئی شہرت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، مقبولیت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، یا اپنے کلام میں سے کوئی ایسی سطح پیدا کر کے کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں اور اپنی سطح کو گرا نہیں رہے، کم نہیں کر رہے اور مضبوطی سے جڑے ہوئے ہیں. حاضر دماغی کا مظاہرہ ضرور کر رہے ہیں، سلیکشن کو اپنی بہت زیادہ ضرور ری چیک کر رہے ہیں. یہ سب چیزیں ضرور ہونی چاہیے. لیکن خدارہ میں کامران نفیس سے گزارش کروں گا، عمران شمشاد نرمی سے گزارش کروں گا، ہدایت سائر سے گزارش کروں گا، رمزی عاصم سے گزارش کروں گا، علی جان سے گزارش کروں گا اور باقی شعراء سے بھی کہ براہ کرم آپس میں دست و گریبان مت ہوئیے. ایک اخلاص کا مظاہرہ کیجئے. اگر کسی دوست نے کوئی بات کہہ دی ہے تو ذاتی طور پر رابطہ کر لیں. ان مباحث کو اور کمتر سطح پر گفتگو کو رکھنا، پھیلانا، آگے بڑھانا وہ ہم سب کے مفاد میں نہیں ہے، اس شہر کی ادبی مزاج کے مفاد میں نہیں ہے. تو خدا را ان چیزوں سے بچیں اور ایسے لوگوں سے بھی بچیں جو اس سارے عمل میں شرارت کر رہے ہیں، آپ کو بھڑکا رہے ہیں، آپ کو اس سمت میں لے جا رہے ہیں جہاں تصادم ناگزیر ہو جائے. بس خالد من کو یہاں اجازت دیجیے. پلیز خیال کریں اور اپنی جو بردباری ہے، سنجیدگی ہے اور ادبی حیثیت ہے اس کا بھی خیال کریں اور آپس میں شیر و شکر رہیں، دوستیاں قائم رہیں. تو اس شہر میں رہنے کا مزہ ہے منہ بگاڑ کر ایک دوسرے کو کے ساتھ اس طرح برتاؤ کر کے اس میں کوئی مزیداری نہیں. خالد میں ان کو یہاں اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے باپ کا خیال رکھیے. ادب و فنون نامہ زندہ باد. پاکستان پائندہ باد. خدا حافظ الناس.